बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम बाखबर। मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने इस सियासी सूरत हाल के हवाले से ना सिर्फ बात की है बल्कि सहाफ़ियों के तल्ख़ सवालात के जवाबात भी दिए हैं, कुछ हक़ाइक़ से भी पर्दा हटाया है। उन्होंने बताया है कि पिछले 6 माह से जो रियासत मुखालिफ बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, उससे सियासी मुफादात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद जो है वो हासिल कर रही है। 2 नागहानी सूरत हाल से पाकिस्तान को गुजरना पड़ा। एक तो अरशद शरीफ जो सहाफ़ी हैं, मकबूल सहाफ़ी, उनकी शहादत, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान पे हमला। इन दोनों के हवाले से उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अतिया बंदयाल से गुजारिश की है, दरख्वास्त की है, अपील की है कि वो फुल कोर्ट कमीशन तश्कील दें और बताएं कि हक़ाइक़ क्या हैं और ये हक़ाइक़ जो हैं उसके ऊपर से कब पर्दा हटेगा। तश्कील जो है वो फुल कोर्ट कमीशन की कब तक मुमकिन होगी और किस तरह से इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। ये आज हमने अहम सवाल अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करनी है। आइए देखते हैं कि वो इस सवाल कैसे देते हैं। हमारा आज का जो पहला सवाल है वो कुछ इस तरह से होगा। पीटीआई के वज़ीर आज़म पर हमला करवाने के इल्ज़ामात, सबूत पेश करने पर वज़ीर आज़म की ओहदा छोड़ने की पेशकश, क्या पीटीआई सबूत दे पाएगी? तो ये हमारा आज का पहला सवाल है। हमें ज्वाइन किया है शरीला अमार साहिबा, स्काइप पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने भी हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सज्जाद अनवर साहब और आज़म चौधरी साहब इस वक्त लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि आगा इकरार हारून साहब इधर ही इस्लामाबाद में मेन स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शरीला साहब, आपकी जानिब सबूत पेश कर पाएगी? एक बहुत ही प्रिसाइज सा, बहुत ही छोटा सा सवाल कि सबूत पेश कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो तश्कील देने की अपील की है फुल कोर्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, तो इसके लिए सबूत दरकार होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सबूत देगी? देखिए मदीहा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब, इनकी हमेशा से ये एक वतीरा रहा है कि ये सिर्फ इल्जामात लगाते हैं। पानामा के दिनों में हमें याद है कि इन्होंने उस वक्त के सिटिंग वजीर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा इल्जामात लगाए, और जब केस कोर्ट के अंदर चला और इनसे सबूत मांगेंगे तो इन्होंने कहा कि मेरा काम इल्जाम लगाना है, सबूत देना नहीं है। और उसके बाद हमने देखा कि जब टीवी चैनल्स के अंदर पलंदे भी लहराए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रही, इल्जामात लगते रहे, और आखिर में बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उनको नाअहल किया गया था। इसी तरह इन्होंने जब जो अभी हमारे मौजूदा वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, उन पे उनके बेटों के ऊपर अरबों खरबों के जो करप्शन के इल्जामात लगाते और अदालत में कोई सबूत भी फराहम नहीं किया गया। जैसे आज वजीर आजम साहब ने बताया कि बरतानवी तहकीकाती एजेंसी ने 2 साल उनके ऊपर केस चला के उनके केस को क्लोज किया कि हमें कोई करप्शन के सबूत नहीं मिले। इसी तरह पाकिस्तान में नैब से, FIA से भी क्लियर हुए, कोई सबूत नहीं मिले। जो पिछले सारे वजीर थे हमारे, हाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, मिफ्ता इस्माइल, साद रफीक, मरियम नवाज, ये सब लोग जेल जाते रहे, इन सब के ऊपर इल्जामात लगते रहे, लेकिन सबूत नहीं आए। अभी के केस के ऊपर भी आ जाए तो अभी भी हमें कोई सबूत नहीं मिलेंगे, सिर्फ इल्जामात हैं, और वो इल्जामात के ऊपर खेलते और इल्जामात की ही उनकी सियासत चलती रहती है। अभी आप देखें कि अभी उनको गोली लगी, मुबैना गोली लगी, ठीक है, और उसके बाद वो एक मुल्जिम पकड़ा भी गया, उसका बयान सामने आया, टीवी चैनल्स के ऊपर उसका बयान चला, और 1-2 घंटे के बाद ही असद उमर साहब जो हैं वो मीडिया पे आते और आके कहते हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे कत्ल की साजिश जो है वजीर आजम साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने, और जो मेजर जनरल है उन्होंने की है। कोई सबूत नहीं, कोई आप उसके साथ कोई एविडेंस न कुछ मतलब साथ दे नहीं रहे, सिर्फ एक इल्जाम है जो लगा दिया गया है। तो इसी तरह जब ये कमीशन बनेगा, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा फैसला है वजीर आजम साहब की तरफ से। जैसे पहले अरशद शरीफ साहब का जो केस हो उसके ऊपर भी लेके रियासती अदारों के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे थे, तो बहुत अच्छा है कि कमीशन बने, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और अवाम के सामने आना चाहिए। मेरी तो ये भी एक गुजारिश होगी कि अगर ऐसा कोई कमीशन बने तो पब्लिक हेयरिंग हो, अवाम को पता चलना चाहिए कि उसके अंदर वजीर आजम साहब जो साबिक है वो क्या सबूत दे रहे हैं, उनके वकील वहां पे जाके क्या बातें कर रहे हैं। सिर्फ ये कह देना कि राना सनाउल्लाह जो थे वो जब टीवी चैनल्स में आते थे तो वो बड़ी सख्त जुबान उनके बारे में इस्तेमाल करते, तो उसी जुबान को बुनियाद बनाकर आप इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। आप जब एक कमीशन बनेगा तो आपने वहां पे सॉलिड एविडेंस लेके आने, ये पानामा वाली बात नहीं होगी कि आप कह देंगे मैंने इल्जाम लगा दिया अब वो बरी अपने आप को खुद ही करवाए।
تو یہ کمیشن جو ہے چیف جسٹس صاحب کو یہ بات ماننی چاہیے, فل کورٹ کمیشن بننا چاہیے. اور میرا اپنا مجھے تو لگتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی ہی اس کو نہ مانے. اب دیکھنا یہ کہ پی ٹی آئی اس کے بارے میں کیا رویہ اپناتی ہے, وہ بھی ایک دیکھنے والا ہوگا معاملہ. ٹھیک ہے سولنگی صاحب, اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ایجوکیٹ پیپل کہ فل کورٹ کمیشن کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اوتھینٹسٹی کیا ہے, اور ماضی میں اس کو تشکیل دینے کے لیے کس کس نے گزارشات کی ہیں, اور جو ہمارا بیسک سوال ہے, پی ٹی آئی ثبوت دینے میں کامیاب ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں, سپریم کورٹ کا جو فل بینچ جس کی درخواست کی ہے وزیر اعظم صاحب نے, ظاہر ہے یہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کا سب سے طاقتور ایک بینچ ہوگا. مشکل یہ ہے کہ یہ دونوں جو واقعات ہیں, جو قاتلانہ حملہ جو ہوا عمران خان پر اور ارشد شریف صاحب کا جو قتل ہے, یہ دونوں ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ فوجداری کرمنل قسم کے ایکٹس ہیں. اور مشکل یہ ہے کہ سپریم کورٹ کوئی ٹرائل کورٹ نہیں ہے. اعلیٰ ترین جو قانونی اور آئینی معاملات ہیں اس کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن لامحالہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ یہ جب عمران خان پاناما کا کیس لے کر گئے تھے سپریم کورٹ میں, تو پھر لامحالہ انہوں نے پھر ایک وہ جے آئی ٹی بنائی تھی اور پھر جے آئی ٹی کی اپنی تفتیش تھی. تو فل کورٹ بینچ کے پاس ضرور ان کی درخواست ضرور جائے گی چیف جسٹس صاحب کے پاس وزیر اعظم کی, لیکن یہ بہرحال ان کی ثوابدید ہے. اپنے طور پر وزیر اعظم نے جو بھی ایک ممکنہ قانونی جو حل ہے وہ دینے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ جو ثبوت کی آپ بات کر رہی تھی, خان صاحب جو ہے اور ان کی جماعت, یہ میرے نزدیک معذرت کے ساتھ کہ یہ پروفیشنل بلیک میلرز ہیں. ان کا کام صرف بلیک میل کرنا ہے, ماضی میں بھی یہی کرتے رہے ہیں, بڑے سے بڑا الزام لگائیں گے. آپ یاد کریں کہ 2013 کے جو انتخابات تھے اس پر 35 پنکچر کا جو ڈرامہ ہے وہ کس نے بنایا تھا, اور پھر بعد میں خود خان صاحب نے کہا نہیں یہ تو ایک سیاسی بیان تھا, وہ مجھے فلاں نے کہا, فلانے سے کہا اور پھر میں نے کہہ دیا. یہ خان صاحب ہی ہیں جو ان کا جو یہ کہتے رہے کہ ہمارا کام الزام لگانا ہے, آپ کا کام جو ہے وہ صفائی پیش کرنا ہے. تو وہ بڑے سے بڑا الزام بغیر کسی ثبوت کے لگائیں گے, اور اب وہ جس طرح کی بیان بازی پر وہ اور ان کی جماعت آ گئے ہیں کہ انہوں نے کسی آئینی ادارے کو نہیں چھوڑا, سپریم کورٹ کو نہیں چھوڑا, الیکشن کمیشن کا جو آئینی ادارہ ہے اس کو نہیں چھوڑا, ملک کے وزیر اعظم کو نہیں چھوڑا, آرمڈ فورسز کو نہیں چھوڑا, سرونگ جنرلز کو نہیں چھوڑا, سرونگ آرمی چیف کو نہیں چھوڑا. تو یہ اس خطرناک نہج پر چل پڑے ہیں جس کی وجہ سے ابھی آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ پیمرا نے پہلے جو ہے وہ لائیو تقریروں پر پابندی لگائی تھی, اب جو ہے وہ ان کی ریکارڈڈ جو تقریریں ہیں ان پر بھی پابندی لگا دی ہے. تو امید میری یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کا کوئی حل ضرور نکالے گی, لیکن اس سے پہلے پیر کے دن انہوں نے ہی توہین عدالت کے سلسلے میں سپریم کورٹ میں پیش ہونا ہے پیر کے دن. جی ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. سجاد صاحب آپ کیا کہیں گے, ہم 3 گھنٹے کی مسافت طے کرتے ہیں اگر ہمیں گولی لگی ہو, یا پھر ہماری پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم قریبی اسپتال میں جائیں اور وہاں جا کے اپنا علاج کروائیں, کوئی رپچر نہ ہو جائے ہڈی یا کوئی آرٹری جو ہے وہ اس سے بلڈ زیادہ نہ بہہ جائے. لیکن خان صاحب کی پرائورٹی یہ تھی کہ وہ شوکت خانم جا کے ہی بریک لگائیں گے, وہاں پہ ہی علاج کروائیں گے, اور پھر گولیوں کی تعداد کا ابھی تک کنفرم نہیں ہوا 4 گولیاں لگی ہیں یا کتنی گولیاں لگی ہیں. ایسے میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ جو بھی ہماری معاونت ثابت ہوگی, ہماری جتنی بھی گائیڈنس ہوگی, ہم جتنا بھی کوپریٹ کر سکیں گے کریں گے, اور یہ فل کورٹ کمیشن تشکیل دیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ ہو اور پانی کا پانی ہو. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جس طرح وزیر اعظم صاحب خود ایک کویسچن ان کے اوپر رائز کیا گیا کہ وہ خود شامل ہیں اس مرڈر میں, جو پی ٹی آئی نے الزام لگایا تھا وزیر اعظم صاحب پر اور وزیر داخلہ پر اور ایک سینئر سیکیورٹی آفیسر پر. تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بہت آسن فیصلہ کیا ہے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے ریفر کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے.
میرا خیال ہے اس کی موڈیلٹیز اسی طرح کچھ طے ہوں گی جیسا ہم نے ماضی میں دیکھا کہ سپریم کورٹ ایک ڈویژن بینچ بناتی ہے یا فل کورٹ بناتی ہے یا جس طرح کا بھی بینچ بناتی ہے اس کی فیکٹ فائنڈنگ کے لیے، وہ ایک آگے سے JIT تشکیل دیں گے مل کے، جس میں مختلف انویسٹیگیٹو ایجنسیز کے لوگ شامل کیے جائیں گے، اور وہ اپنا کام کر کے جب ان کے سامنے ایک مواد لے کر آئیں گے اس کی فیکٹ فائنڈنگ کے حوالے سے، تو اس کا وہ ایک جوڈیشل ایگزامن کرنے کے بعد اس کیس کو نیچے ٹرائل کورٹ کو بھیج دیں گے اور پھر ٹرائل کورٹ میں ہی اس کی شہادتوں کا اور دوسرا جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی، تو وہاں سے ہی ایک فیصلہ ہوگا، اور پھر وہ اسی فیصلے کی بنیاد پہ اگر جو بھی متاثرہ فریق ہوگا وہ سینئر جو کورٹس ہوں گے ان سے رجوع کرتا ہوا سپریم کورٹ تک آ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے یہی ایک موڈیلٹی ہوگی جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو لیگلی اپنانی پڑے گی، کیونکہ یہ جس طرح کا قومی معاملہ اور انٹرنیشنلی اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، انڈیا میں بھی ارشد شریف کے مرڈر سے لے کر اور عمران خان پہ جو اٹیمپٹ ہوئی ہے اس کو پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس سچویشن کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے میرا خیال ہے یہ بہت آسن فیصلہ ہے وزیر اعظم صاحب کا جو انہوں نے کیا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں وکٹم، میں تو ذاتی طور پہ کبھی وکٹم بلیمنگ کی طرف نہیں گیا، لیکن عمران خان صاحب نے آج تک یہ پچھلا ماضی چھوڑ ہی دیں، اگر مارچ سے شروع کریں تو انہوں نے کیا کیا؟ جب ان کے خلاف پارلیمنٹ میں ان کا نمبر کم ہوا تو انہوں نے ایک امریکن وہ جو سائفر تھا وہاں کے ہمارے سفیر کا، اس کو لہرا کے کہا کہ یہ عالمی سازش ہے۔ پھر سپریم کورٹ نے جب اس کو انڈو کیا ان کے ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے کو، تو انہوں نے سپریم کورٹ کے بارے میں کہا کہ چیف جسٹس صاحب کو اور ججز کو کیا ضرورت تھی رات کے وقت کورٹ لگانے کی اور وہاں پہ پریزنر وین بھیجنے کی۔ تو بیسیکلی وہ ایک جو کنسپریسی تھیوری ہوتی ہے نا وہ بنا دیتے ہیں پبلک کے لیے، اور اسی لیے یہ جو فیک کنسپریسی تھیوریز ہیں اس کی وجہ سے ان کو پاپولیرٹی بھی ملی ہے پچھلے 3-4 مہینے میں، جو کہ ان کی حکومت کے دوران بالکل نیچے چلی گئی تھی۔ پھر انہوں نے ہر موقع پہ، جیسے ارشد شریف کا مرڈر ہوا، آپ نے دیکھا یوتھیاز نے کس طریقے سے اس کی اینگلنگ کی، اور خود عمران خان نے اپنے عوامی جلسوں میں کہا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ پھر جب عمران خان کے اوپر ایک اٹیک ہوا اور وہ کلپریٹ سامنے بھی آ گیا، وہ بندہ جس نے وہ اٹیک کیا، تو انہوں نے اس کی گواہی یا اس کی سٹیٹمنٹ کو بالکل ارریلیونٹ کر کے الزامات دوسروں پہ عائد کر دیے۔ تو اس کا حل یہی تھا کہ جو الٹیمیٹلی چیزیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے گئی ہیں، یہ تھریش آؤٹ ہوں گی اور ان کے جھوٹ جو ہیں وہ بے نقاب ہوں گے۔ اور یہ جو جعلی بیانیہ روز بنتا تھا، اگرچہ ہم فریڈم آف ایکسپریشن کے حامی ہیں، عمران خان صاحب کو یہاں تک نوبت نہیں لے کر آنی چاہیے تھی کہ آج ان کے اوپر مکمل پابندی لگی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ عدالت میں جائیں اور ان کو کچھ ریلیف بھی ملے، لیکن ان کو اپنے اندر جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج پنجاب میں ان کی سیاست کی وجہ سے یہ کیفیت ہے کہ پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہوتے ہوئے 2 دن ہو گئے، کل تیسرا دن ہوگا، ان کی FIR وہ کٹوا نہیں سکے، جن لوگوں کے خلاف وہ جھوٹی FIR کٹوانا چاہتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ، اور اسی طرح جیسا آپ نے کہا کہ اپنا نزدیکی کسی ہاسپٹل سے علاج کروانے کی بجائے خود شوکت خانم آ گئے 150 کلومیٹر دور۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو سرکاری ہاسپٹل کا عملہ ہے جناح ہاسپٹل کا، وہ شوکت خانہ میں جا کے ان کا میڈیکل لیگل کیا، جو کہ ٹوٹلی ایلیگل ہے، اور اس کی ڈیٹیل جو میڈیکل لیگل کی رپورٹ سامنے آئی ہے وہ اس رپورٹ سے بالکل مختلف ہے جو عمران خان صاحب اپنی گولیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ نے ٹھیک کہا کہ وہ ہر واقعے کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں، وہ اس انسیڈنٹ کو بھی غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ وہاں سے ایک ہی بندے نے فائر کیے تھے، اوپر سے ان کے گارڈز نے اوپر سے ایک فائر کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بندہ بھی ہلاک ہوا۔ تو اس کی تھارو انویسٹیگیشن پولیس کو ہی، ان کا جو مقامی تھانہ ہے وہاں سے ہی ہونی ہے، اور جو بندہ پکڑا گیا ہے وہ اس نے گولیاں ماری ہیں،
اس کے جو لنکس ہیں ان سے پتہ چل جائے گا کہ یہ سازش ہے یا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت خوشائند فیصلہ ہے جو آج وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے. چلیے ٹھیک ہے. اچھا اقرار صاحب, چور کی داڑھی میں تنکا, یہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا. تنکا اگر کسی کی داڑھی میں ہوگا تو کیا وہ فل کورٹ کمیشن کی تشکیل کی درخواست کرے گا, یا تنکا جس کی داڑھی میں ہوگا وہ ثبوت دینے سے منع کرے گا؟ یہ آپ اس کو کس طرح سے ڈسکرائب کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا ڈیسیژن ہے, جو ان کی اناؤنسمنٹ ہے فل کورٹ کی, اس وقت اس سے بہتر اور کوئی اناؤنسمنٹ اور کوئی فیصلہ نہیں ہو. درمیانی راستہ مطلب نہیں, درمیانی نہیں, یہ بہت ہی بہتر, سب سے بہتر راستہ ہے. ہاں بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے سجاد صاحب نے کہ ہو سکتا ہے کہ, اور اس سے پہلے سلونگی صاحب نے, ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کہے کہ جی ہم ٹرائل کورٹ نہیں ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن پرائم منسٹر نے تو ثابت کر دیا ہے نا کہ جی میکسیمم لیول جو ہے کلیئرٹی کا یا لا کا, میں اس کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک فل کورٹ بنائے اور دیکھیں کہ کیا اس کیس میں یا رانا ثناء اللہ صاحب یا ہمارے ایک اہم آفیسر وہ اس میں انوالو ہیں کہ نہیں ہے. اس سے زیادہ مجھے بتائیں کہ پرائم منسٹر کیا کر سکتے تھے. اس میں تھوڑی سی ایک ہچ ہے, اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کیونکہ میرے بات انہوں نے اعظم صاحب نے بات کرنی ہے, وہ ہم دونوں کرائم رپورٹر رہے ہیں اور اکٹھے بھی رہے ہیں, اور وہ مجھ سے بہتر کرائم رپورٹر ہیں. مجھے ایک بات پہ حیرت ہوئی کہ کل جب میں نے ان کی بریفنگ دیکھی تو ان کے ڈاکٹر نے کہا, اور جو ہمیں دکھائے گئے ایکس رے, کہ جی اس میں ایک شارپنر سا, یعنی کہ ایک پیس آف اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کوئی آبجیکٹ اس کو ہم کہتے ہیں, وہ موجود ہے ان کی اس میں. مجھے ایک سمجھ نہیں آتی ہے یہ بات, یہ میں کل سے پریشان ہوں. اچھا آپ شیپ کے اوپر ذرا وہ ہیں کہ بلٹ کی شیپ کسی اور بلٹ ہے ہی نہیں. اچھا یہ ڈاکٹر خود کہتے بلٹ نہیں ہے. ڈاکٹر نے کل یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے نا, کل ان کے ڈاکٹر نے جو ان کا پیڈ, یہ کہتے ہیں نوکر ہمیشہ ہر آدمی کو نوکر کہتے ہیں, مجھے معاف کیجئے میں سے کہنا نہیں چاہتا ہوں, یہ ان کا نوکر ہے باقاعدہ ان کے اسپتال کا. اس نے یہ کہا ہے کہ ان کی باڈی میں شارپنرز ہیں, یعنی کہ پیسز, اور 2 پیسز ہیں اس کے آئرن کے, یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں فورن آبجیکٹ. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر یہ ریوالور یا پسٹن سے پسٹل استعمال ہوا ہے, یعنی کہ گولی استعمال, بلٹ استعمال ہوا ہے, اس میں اگر کارٹریج استعمال نہیں ہوا ہے, تو یہ پیسز کس چیز کے ہیں یہ, اور وہ گولی کدھر ہے؟ کیونکہ نیچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ بندہ فائر کر رہا تھا, یعنی کہ کوئی ریوالور تھا یا پسٹل تھا یا اوزی تھی, یعنی میرا مقصد ہے کہ بلٹ والی آبجیکٹ تھا. یہ پیسز کون سے, آٹو پہ بھی تھا, یہ کیا ہے؟ یہ میری سمجھ سے بالکل بالا تر چیز ہے. یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ یکدم ڈائمینشنز کیسے چینج ہو گئے ہیں, کون سی چیز اندر ڈالی گئی ہے یا موجود ہے, اور کیسے گئی ہے وہ. اچھا سیکنڈلی, کیونکہ ہمارے پاس ایکسیس نہیں تھے, صرف وہ دکھا رہے تھے, لیکن وہی میں کہوں گا کہ میں اعظم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, وہ مجھ سے زیادہ بڑے, مجھ سے زیادہ ایکسپیرینسڈ کرائم رپورٹر ہیں, وہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اس لیے میں اپنا ٹائم بھی ان کو دینا چاہوں گا. صرف آخر میں ایک بات کروں گا اپنے ٹائم دینے سے پہلے, کہ دیکھیں یہ اب کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹرائل کورٹ بننا ہے کہ نہیں بننا ہے, لیکن ہمارے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس بھی ہمارے سامنے ہے, اس میں ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں کیس گیا تھا, تو اگر دیکھا جائے تو اس میں سیشن کورٹ جو تھا وہ اس میں ڈراپ کیا گیا تھا, اور یعنی کہ ایک ونڈو آف کی گئی تھی, تو ایسی بات کوئی نہیں, تاریخ میں بڑی اور مثالیں ہیں. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ مجھے اگر اعظم صاحب اس میں روشنی ڈالیں, یہ کیا چیز ہے وہ اندر جو ہے. ٹھیک ہے اعظم صاحب, سوال آپ سے یہ کروں گی, شرجیل میمن صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر کسی بین الاقوامی ادارے کے پاس جانا ہے وہاں سے اپنا ٹیسٹ کروائیں, یا آپ نے اگر قومی کسی ادارے کے پاس جا کے ٹیسٹ کروانا ہے یہ کروائیں, لیکن خدارہ ہمیں بتائیں کہ آپ کو بلٹس کتنی لگی ہیں, آپ کو گولیاں کتنی لگی ہیں. تو وہی اگین ہمارا جو پہلا سوال ہے کہ ثبوت دے پائے گی پاکستان تحریک انصاف, عمران خان صاحب؟ جی سب سے پہلے تو میں خان صاحب کی جو ڈیمانڈ تھی ایک ایف آئی آر کے حوالے سے, میں اس پہ بات کروں گا. دیکھیں خان صاحب کی ڈیمانڈ بہت ہائی تھی. آپ اتنی ہائی ڈیمانڈ ایف آئی آر کے لیے آپ کر رہے ہیں, آپ تھوڑا سا ریئلسٹک بیس آپ کی اپروچ ہونی چاہیے. دیکھیں جب ہمارے دیہاتوں میں کرائم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, اس کے اندر دیہاتی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کو نومینیٹ کرتے ہیں ایف آئی آر کے اندر, اور اس کی وجہ سے انویسٹیگیشن میں پرابلم آتی ہیں, اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ تمام لوگ انویسٹیگیشن میں بے گناہ قرار پاتے ہیں, کیونکہ پولیس رولز کہتے ہیں کہ ایف آئی آر کا اندراج جیسے جس زبان میں جن الفاظ میں کوئی بندہ ڈیمانڈ کرتا ہے ایف آئی آر درج کی جائے, لیکن پولیس نے پھر بھی اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس کے الفاظ ریئلسٹک ہیں,
क्या वो हक़ाइक़ के मुताबिक बात कर रहा है, इन चीज़ों को फिर भी पुलिस उसको मशवरा देती है। लेकिन कानूनी तौर पे क्योंकि पुलिस बाउंड है उसकी FIR दर्ज करने पे, वो FIR दर्ज कर लेते हैं। लेकिन इंटेरोगेशन के दौरान पुलिस का इस्तेहकाक है कि अगर सबूत नहीं मिलते, अगर वो हक़ाइक़ से मैच नहीं करती चीज़ें, तो वो उसमें जो ज़िमनी है वो फिर उसमें लिख देते हैं या FIR को खारिज कर दिया जाता है। जिस तरह खान साहब ने बहुत हाई डिमांड की, इसी तरह आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने उससे भी बड़े फोरम का ऐलान किया। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक उनका अच्छा इकदाम था कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूँ, इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन। ये एक प्राइम मिनिस्टर का कहना है, ये माने रखता है, ये बहुत बड़ी बात थी। और अब खान साहब को थोड़ा सा रियलिस्टिक होके, एक तो FIR का अंदराज दुरुस्त होना चाहिए, दूसरा ये जो गवर्नमेंट की ऑफ़र है जो फुल कोर्ट, मैं हैरान हूँ वैसे फुल कोर्ट ये आखिरी फोरम है हमारा जिसमें सजाद साहब ने दुरुस्त इस पे कहा कि उसका एक तरीकाकार है, वो फुल कोर्ट के जो हमारे जजेस होंगे वो ज़ाहिर है इंटेरोगेशन तो नहीं वो कर पाएंगे, वो आगे एक JIT बनाएंगे, जो इंटेरोगेशन करने वाली एजेंसीज हैं, हमारे अदारे हैं, वो इसको इंटेरोगेट करेंगे और उसके हक़ाइक़ सामने लाएंगे। अब आगा साहब ने जो एक बॉल मेरी तरफ फेंकी है, ये वाकई एक काबिल तहकीक ये एक नुक्ता है कि मैंने खुद वो MRI देखी और बड़ी बगौर उसको मैं देखता रहा। उसमें एक तो मुझे गोली नज़र आई, बाकी मुझे भी पीसेस नज़र आए, और पीसेस जो है उनकी शेप बता रही थी कि वो किसी गोली के पीसेस नहीं है। और अगर फ़र्ज़ करें 12 बोर बंदूक जिसमें शर्रे होते हैं कारतूस के अंदर, अगर वो फायर किया जाता तो उसकी जद में आकर खान साहब के इर्द गिर्द जितने लोग खड़े थे वो सारे उसमें उनको शर्रे लगते और वो भी जख्मी होते। लेकिन ये पीसीस जो है इनका अभी तक समझ नहीं आया, क्योंकि अगर वो गोल होते, बिल्कुल गोलाई में होते, तो शायद उसमें हमें ये शक पड़ता कि ये 12 बोर बंदूक के हैं। लेकिन उसमें एक पीस जो है वो मैंने देखा उसको, वो चौरस था, वो कोई मेटल पीस है, चौरस है, वो खान साहब की टांग में कैसे लगे, किस चीज़ के है, इस चीज की फ्रांजिक जरूरत है। इसकी जब तक फ्रांजिक नहीं होगी तब तक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो पीसीज क्या किसी बुलेट के हैं या किसी वैसे, क्योंकि जब आप देखें कि टेररिज्म के दौर में हमने देखा कि जब बम फटा करते थे, जी, बम के अंदर बहुत सारे मेटल पीसेस डाले होते थे जिनकी हर पीस की एक डिफरेंट शेप होती थी, वो जब फैलते थे तो वो फिर लोगों को इफेक्ट करते थे। ये जो पीसेस खान साहब की टांगों में नजर आए हैं मुझे ऐसे लगा है कि जैसे कोई छोटे मोटा वो कोई डिवाइस फटी हो, उसके पीसेस जो है ना वो इंजेक्ट हुए। लेकिन जब तक उसकी फ्रांजिक रिपोर्ट नहीं आती तब तक हमारे लिए मुमकिन नहीं है। और मैं एक चीज आपको और बताऊं कि जो पंजाब की फ्रांजिक लैब है वो इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है जी। उसके अंदर ये शहबाज शरीफ साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब होते थे जब इन्होंने बनाई थी ये फ्रांजिक लैब। उस फ्रांजिक लैब के अंदर पूरे पाकिस्तान के केसेस आते हैं एग्जामिन होने के लिए, इवन के यहाँ तक कि कुछ केसेस बैरून मुमालिक से भी आ रहे हैं उस फ्रांजिक लैब में। मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पर इस मामले की फेयर इन्वेस्टिगेशन और फ्रांजिक के लिए हमें उनको ये ऑन बोर्ड लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो इस पे इन्वेस्टिगेशन करने वाले अदारे हैं उनकी जिम्मेदारी यहाँ पे बहुत बढ़ जाती है। जिस तरह अभी तक कंफ्यूजन पाई जा रही है कि हमलावर कितने थे, क्योंकि जो गोलियों की मुख्तलिफ डायरेक्शंस हैं उसमें एक हमलावर तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन हमें बाकी नहीं पता कि बाकी गोलियां कहाँ से चली, ऊपर से चली, साइड से चली या अंदर से कोई गोली चली है। इस चीज के अभी सबूत नहीं। ये इंटेरोगेशन में जो हमारे अदारे रिपोर्ट करेंगे वही चीज हमारे सामने आ सकेगी कि इसके असल हक़ाइक़ क्या हैं। तो खान साहब को अब मेरा ख्याल है कि इस कमीशन की जो प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर की है इस पे खान साहब को मानना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी कोई ऑफर कोई भी हुकूमत बिल्कुल मुल्क को आगे चलाना है तो फिर मानना होगा। अगर इसी तरह से जिद पकड़ के बैठेंगे तो फिर मुल्क की माशी सूरत हाल भी खराब होगी। अगर सब जिद पकड़ के अगर बैठेंगे तो वही अगेन बात है कि पाकिस्तान का नुकसान होगा, रियासत का नुकसान होगा। लोगों को अपने भी काम है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि खान साहब के ऊपर हमला हुआ है, कितनी गोलियां लगी हैं, हमलावर का अक्सर जो असल मकसद है वो क्या था। आप भी अब कुछ ऐड करना चाहते हैं अगर सब ये करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपके प्रोग्राम की वसासत से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जो पीसेस अगर तो निकाल लिए गए हैं खान साहब की थाई में से तो वो फिर उसको फोरेंसिक भी भेजें और उसकी हमें भी आखिर जर्नलिस्ट है हमें भी हमें थोड़ी सी एक्सेस दें, उनकी कोई तस्वीरें दिखा दें
اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں نکالے ہم نے اندر ہی رہنے دینے ہیں تو پھر تو بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ کیونکہ یہ کیس ہر ایک گھنٹے کے بعد مزید جو ہے اپنا یعنی کہ پرائم کمپلیکس ہو رہا ہے، خود کمپلیکس کر رہی ہے پی ٹی آئی. ہمیں کوئی ایکسیس نہیں ہے، کسی جرنلسٹ کو ایکسیس نہیں ہے کہ اپنا ایون گورنمنٹ کے جو لوگ جن سے انہوں نے جو کہ ٹیکنیکلی غلط ہے، جیسے کہ سجاد سے پہلے کہہ چکے ہیں میڈیکل لیگل جو کروایا ہے بلا کے وہ بھی غلط ہے، لیکن ایون وہ بھی بتانے کو تیار نہیں کہ میڈیکل لیگل میں کیا ہے. تو یہ ہر چیز چھپائی کیوں جا رہی ہے، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ چھپانے سے تو یہ لگتا ہے کہ اس میں اور کمپلیکسٹی ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ نے اپنا جواب دیا اور واضح کیا ہے کہ ابھی تک کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں اور کیا کیا چیزیں چھپائی گئی ہیں. آگے بڑھتے ناظرین، وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ایک دن بھی چھٹی لے کر گھر نہیں گئے ہیں تو وہ یقیناً غلط نہیں ہوگا. ان کے لیے جو کئی دورے کیے ہیں ان کے ثمرات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان کو $13 ارب کا پیکج فراہم کرنے کے لیے جو یقین دہانی سعودی عرب نے اور چین نے کروائی ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے آ گئی ہے. اب یہ سرمایہ کاری جو ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، پیٹرو کیمیکل انڈسٹری اور تیل کی جو مؤخر ادائیگی ہے جو کہ ہم ادھار کے اوپر تیل لے سکیں گے، یہ ہم اپنے تجزیہ کاروں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ماضی میں کب ہوا اور اگر اب ہوگا تو پاکستانیوں کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. اس سلسلے میں جو ہمارا دوسرا سوال ہے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. چین اور سعودی عرب کی پاکستان کو $13 ارب کا پیکج فراہم کرنے کی یقین دہانی پاکستان کی معیشت کی بحالی میں کتنی کارگر ثابت ہو سکتی ہے؟ شنیلا صاحبہ، ایک بڑی ڈیولپ ہے، سی پیک سے بہت ساری معاشی جو راستے ہیں وہ کھل سکتے ہیں پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کو ترقی مل سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر اس میں دیگر ممالک بھی شامل ہو جاتے ہیں تو پھر اور بھی ڈیولپمنٹ کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں. آپ کیا کہیں گی کہ کتنی کارگر ثابت ہو سکتی ہے یہ جو چین اور سعودی عرب کے $13 ارب کا پیکج فراہم کرنے کی یقین دہانی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو پاکستان کے معاشی حالات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جب موجودہ حکومت نے حکومت سنبھالی تو بہت سے معاشی چیلنجز تھے. ایک تو IMF کی ڈیل جو تھی وہ سسپینڈ ہو چکی ہوئی تھی، اس کو بحال کروانا تھا. جب آپ وہ ڈیل بحال کروانے کے لیے گئے ہیں تو بہت سے مشکل فیصلے جو تھے اس حکومت کو لینے پڑے تھے. اور اس کے بعد IMF جو تھا وہ آپ سے ایشورنس چاہ رہا تھا کہ جو آپ کا ایکسٹرنل فزیکل گیپ ہے اس کو آپ نے کیسے فل کرنا ہے. اس کے لیے جو ہمارے برادر ممالک سے انہوں نے ہماری مدد کرنی تھی اور انہوں نے IMF کو ایشورنس بھی دی. تو یہ پیکج اسی سلسلے کی کڑی ہے. آپ کو اس میں اب چیزیں جو پیکج میں ہیں انکلوڈ وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ سعودی عرب نے اور جو چائنا تھے انہوں نے ہمیں کچھ ڈپازٹ جو دیے تھے وہ ہم نے اپنے بینکوں میں رکھے ہوئے تھے. جو چائنا تھے انہوں نے ہمیں $4 ارب کے سوورن ڈپازٹ دیے تھے جو ہمارے بینکوں میں تھے. ان کی ڈیوز ڈیٹ آ رہی تھی، اب وہ رول اوور ہوں گے اس پیکج کے تحت. اس کے علاوہ چائنا جو ہے وہ ہمیں $3.3 ارب کا مزید کمرشل لون دے گا جو رول اوور نہیں ہوتا، وہ ہم نے ان کو واپس کرنا ہوگا، لیکن بعد میں ان کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ بھی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری چائنا کے ساتھ ٹریڈ تھی وہ $40 ارب یوان سے بڑھا کے 30 ارب ڈالر یوان سے بڑھا کے $40 ارب تک جائے گی. اس کے اندر ایک اور چیز ہوگی وہ ہے کہ ہم نے جیک اپ کیا ہے سویپ کرنسی کا جو ہے نا وہ $1.45 بلین تک. ٹھیک ہے، اس یہ ہے کہ جو یہ $4.5 بلین جو بنتا ہے نا وہ ہمارا 4 ارب یوان کا، اس میں 1.45 جو بلین یہ ہے کہ ہم ڈالر میں ان کے ساتھ جو ٹریڈ کر سکیں گے، یہ انہوں نے بڑھا دیا وہاں تک. پھر آپ آ جائیں سعودی عرب کی طرف. دیکھیں سعودی عرب نے بھی $3 ارب پہلے ہمیں دیے ہوئے تھے جو ہمارے پاس ان کے ڈپازٹ پڑے ہوئے تھے، وہ رول اوور ہوں گے. اس کے علاوہ مزید ایڈیشنل ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں $3 ارب سوورن ڈپازٹ دے دیں. اس کے علاوہ جو آئل ہم لے رہے تھے ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر وہ $1.2 بلین تھا. اب مزید ہم نے ان کو کہا ایڈیشنل $1.2 بلین جو ہے وہ ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر آئل کی فیسلٹی دی جائے گی. ان چیزوں سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو اس وقت $8 بلین پہ آ چکے ہوئے ہیں وہ بڑھیں گے. جب آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے تو آپ کی کرنسی بھی سٹرونگ ہوگی، اور جب زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے تو آپ کا جو امیجیٹ ڈیفالٹ کا رسک ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. جو دوسرے ممالک ہیں جنہوں نے آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنی ہے ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ ملک جو ہے وہ اب ڈیفالٹ سے نکل چکا ہے، تو وہ بھی سرمایہ کاری کرنے آپ کے ملک کے اندر آئیں گے کہ آپ کا جب روپیہ اسٹرینتھن ہوگا. جو سالدار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصل ویلیو جو ہے وہ $190 ہے، تو جب
का डॉलर जो इस 222 रुपए है, वो जब 190 रुपए के ऊपर आएगा तो इंटरनेशनल मार्केट में जो चीजें महंगी है, जब हम उनको इंपोर्ट करें तो वो पाकिस्तान में आके हमें महंगी पड़ रही हैं। जैसे जो ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, गैस हम कर रहे हैं, तो जब डॉलर आपका कम होगा पाकिस्तान के अंदर तो ऑटोमेटिकली जो चीजें आप इंपोर्ट करें उनकी कीमत भी कम होगी और उसकी वजह से आपके मुल्क के अंदर जो महंगाई हो रही है उसके अंदर कमी आएगी। जो फर्नेस ऑयल आप मंगवाते हैं बिजली के लिए, तो आपकी बिजली की कीमतों के अंदर कमी आएगी। तो ये जो पैकेज हमें मिल रहा है, जिसकी कमिटमेंट की गई चाइना सऊदी अरब से, उससे महंगाई में कमी होगी, आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो मुस्तहकम होंगे और पाकिस्तान का डिफॉल्ट का जो खतरा वो कम हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंप्रेसिव शनीला साहिबा, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू कि आपने एक शुरू से बताया है और रकम और एक्यूरेसी के साथ बताई और फिर ये भी बताया आवाम को आसान अल्फाज में कि फ़ायदा कौन कौन से सेक्टर में पाकिस्तानी आवाम को होगा। सोलंकी साहब, ओवर टू यू। आप बताइएगा कि एक तो ये जो अभी हमने बात की है रोल ओवर की और रीशेड्यूलिंग की, कर्ज़ों की जो रीशेड्यूलिंग है, और इसके अलावा जो उधार पर तेल की फराहमी पाकिस्तान के लिए मुमकिन हो जाएगी, कहाँ कहाँ किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे फ़ायदा होगा पाकिस्तानी अवाम को? मेरे ख्याल में शनी लाल ने काफ़ी तफसील से जो एदाद व शुमार हैं वो बता दिए हैं। पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं डॉलर्स में, वो पाकिस्तान कैसे पूरी करेगा। तकरीबन जून 2023 तक की जो ज़रूरियात हैं वो उसका इंतज़ाम कर दिया गया है। कल वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने जो इकनॉमिक रिपोर्टर्स हैं उनको ये सारी तफसीलात दी हैं, ये आज की अखबारों में छपी हुई हैं। तो सिर्फ चीन और सऊदी अरब का जो कंबाइंड जो मदद है वो कोई 13 अरब डॉलर के करीब है। तो इससे एक हमारी इकॉनमी जो है वो स्टेबलाइज होगी ऐसे वक्त में जब तकरीबन 1/3 मुल्क जो है वो पानी में डूबा हुआ है और जो इकनॉमिक इश्यूज़ हैं वो पहले से हैं। तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत एक अच्छी खबर है। लेकिन ये अच्छी खबर जो है तभी ज़्यादा अच्छी होगी जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा, क्योंकि अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो एक तरफ से हुकूमत और ये लोग जो है वो एक बर्तन में जो है वो डॉलर डाले जा रहे हैं, नीचे से जो है वो किसी ने सुराख किया हुआ है, तो फिर वो चीज़ जो है वो इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी खबर ये होगी कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए और ये जो अफरा तफरी खान साहब और उनकी जमात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर काबू पाया जाए। ठीक है, वेल सेट सोलंकी साहब। सुजात साहब, आपकी जानिब बढ़ेंगे। गवादर में ऑयल रिफाइनरी का मंसूबा, इसकी तरफ पेशरफ्त होगी तो एक पूरे सूबे को, बलूचिस्तान को किस कदर फ़ायदा होगा, कितनी तरक्की आएगी और ओवरऑल पाकिस्तानियों को कितना फ़ायदा होगा? बिल्कुल, पाकिस्तान को बेशुमार फ़वाइद होंगे। इससे 2-3 इंडस्ट्रियलाइजेशन के 2-3 फ़ायदे तो सीधे सीधे होते हैं ना, कि एक तो उस इलाके के लिए एक फैज़ व बरकत आ जाता है, जहाँ पे इंडस्ट्री लगती है वहाँ पे नौकरियाँ लोगों को मिलती हैं, रोज़गार के मौके होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को मौका मिलता है आगे आके अपना वो काम करते हैं और उनको उसमें बहुत से लोग जो होते हैं वो नीचे से ऊपर आते हैं और अमीरों की साफ में भी आ जाते हैं। इस तरह की अपॉर्चुनिटी होती है। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। फिर पाकिस्तान में जो फ्यूल की ज़रूरतें हैं उनमें कमी आएगी। ओवरऑल ये जो बात शलीला साहबा ने की, सोलंकी साहब ने की कि हम बतदरीज एक ना मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। वो जो 6-7 बिलियन तक चले गए थे हमारे रिजर्व्स, और जब डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मंडला रहा था और जब IMF सीधे रुख बात भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मुल्क में बड़े पैमाने पे डिस्टेबलाइजेशन थी और हमारी स्टेट के बारे में इंटरनेशनली एक इम्प्रेशन था कि ये डिवाइडेड है, पता नहीं कल को फ्यूचर क्या होगा। खान साहब जो हैं वो दोबारा पावर में तो नहीं आ जाएंगे किसी और के तावन से, ये वो इस तरह की कई बातें ऐसी थी कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो थे उन्होंने 2-3 महीने तक अपना हाथ खींच के रखा। लेकिन फाइनली हमने IMF का जब पैकेज ले लिया और उसके बाद हमारे दोस्त मुल्क जो है वो उन्होंने ये तावन किया इस वक्त, तो मेरा ख्याल है कि अब
ٹھیک کہا سولنگی صاحب نے کہ جون تک کی ضروریات تو ہم نے پوری کر لی ہیں، اور اگین وہ جو ہمارا 17-18 بلین تک کی ہوتی تھی ایک ریزروز کی، وہاں تک ہم پہنچ جائیں گے، ایون 20-21 تک بھی پہنچ سکتے ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ڈالر کو بھی استحکام آئے گا. ڈالر جو اسحاق ڈار صاحب کا ایک خواب ہے کہ اس کو 200 کے قریب لے جانے کا، وہ ایک کوشش کر سکیں گے کہ ڈالر کو 221-22 سے نیچے لے جائیں، اور اگر وہ نیچے جائے گا تو الٹیمیٹلی اس کا عوام کو فائدہ ہوگا، اس کے ذریعے مہنگائی رکے گی، اور خاص طور پہ جو ہم چیزیں برآمد کرتے ہیں ان کی ایک درآمد کرتے ہیں، ان میں جو ہمارا ذرائع مبادلہ جاتا ہے اس میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا. اور اگر فیول کی یہ ایک ان دنوں ایک تلوار لٹک رہی تھی کہ شاید پٹرول کی قیمتیں 50 روپے اور بڑھنے والی ہیں اور IMF سے مذاکرات بھی ہونے والے ہیں، تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو کوشش کرے گی کہ عام آدمی کو ریلیف دیں اور اس کو بچائیں اس مہنگائی سے. پہلے ہی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب ہم فلڈ کے یعنی کہ 3-3.5 کروڑ لوگ جو ہیں فلڈ سے متاثر ہیں، اور مہنگائی کی شرح بھی بہت بلند ہے اس وقت ہمارے ملک میں، ان ساری چیزوں کو قابو کرنا کافی مشکل ایک ٹاسک ہے اسحاق ڈار صاحب کے لیے. اور پھر ہم نے ویسے بھی اگلا سال ہمارے الیکشن کا ہے، اور الیکشن میں تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو 3 مہینے ملتے ہیں خاص طور پہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو، تو ان دنوں بھی اکانومی بہت نیچے چلی جاتی ہے. میرا خیال ہے اس دفعہ کوشش کرنی چاہیے، عمران خان صاحب تو نہیں مانیں گے لیکن باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کوئی چارٹر آف اکانومی کا کوئی مسودہ بنا لینا چاہیے، تاکہ جب اپیولز آتے ہیں سیاست میں، اونچ نیچ ہوتی ہے، تب ہماری اکانومی جو ہے وہ وکٹم نہ بنے اور یہ ملک جو ہے وہ ایک سٹیبلٹی کی طرف آگے جائے. درست کہا سولنگی صاحب نے کہ سیاسی سٹیبلٹی کے بغیر کوئی معاشی سٹیبلٹی نہیں آ سکتی، اور سیاسی سٹیبلٹی جو ہے اس ملک میں اس کے کئی سورسز ہیں جہاں سے ڈی سٹیبلائز ہوتی ہے. ہمیں ان سارے سورسز کو بند کرنے کی ضرورت ہے. ایک سموتھ کانسٹیٹیوشنل ایک ٹرانزیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور معاشی طور پہ خوشحال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اقرار صاحب، آپ IMF کے محاذ پر کامیابی سمیٹ کر آتے ہیں، آپ قرضوں میں ریلیف لے کر کامیابی سمیٹتے ہیں، آپ مختلف ممالک کا دورہ کرتے ہیں اور کامیابی سمیٹ کر آتے ہیں، اور اتنے ہی چھوٹے سے ٹائم فریم میں 6 سے 6.5 مہینے کے ٹائم فریم میں یہ کامیابیاں جو ہیں وہ آپ کے حصے میں آتی ہیں. اور اپریسیشن تو پھر بنتی ہے اگر اپریشیٹ کیا جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے. وزیر اعظم نے کل اپنی پریس کانفرنس کرنی تھی لیکن وہ جو ثانیہ آواز کی وجہ سے مؤخر کی. انہوں نے عوام کو بتانا تھا کہ اس دورے کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور اس سے پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو کیا فائدہ ہوگا. اب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم یہ سوال جو ہیں وہ آج کی پریس کانفرنس میں بھی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم کی پرائیورٹی یہ تھی کہ وہ خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کی یقین دہانی کروائیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے پھر بھی تھوڑا سا ہی ذکر کیا آپ نے دورہ چین کا. یہ بتائیے گا کہ کتنی متحرک سرمایہ کاری، کتنی متحرک سفارتکاری دیکھی ہے آپ نے اس دورے میں؟ دیکھیں بات یہ کہ آپ 6 مہینے کہہ رہی ہیں، میں اس کو تھوڑا سا اور کم کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ پچھلے 3 مہینے میں جو ہمیں الحمدللہ جو اکنامک اس کے اوپر فرنٹ کے اوپر ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی ہوئی ہے یا ہمیں سکسیس ملی ہے، وہ اپنی مثال آپ 3 مہینے میں کیوں کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ پہلے تو جو 3 مہینے تھے یا 2 مہینے تھے اس میں تو عمران خان نے اتنا زیادہ بلڈ اپ کیا ہوا تھا، جیسے کہ بہت رائٹلی اپنا ابھی سجاد صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارے ایون جو لینڈر ہیں اور جو ہمارے ایون دوست ہیں چین کو نکال کے اور سعودی عرب کو نکال کے جو باقی ہیں، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کرے نہ کرے پتہ نہیں 2 مہینے کے بعد عمران خان واپس آ جائے. تو وہ ایک خوف کا اس نے ایک ہوا بنایا ہوا تھا جس نے 2 مہینے اس گورنمنٹ کے پہلے ضائع کیے. یہ 3 مہینے کی ڈیولپمنٹ ہے جس میں آپ نے IMF کی بھی آپ نے دیکھ لیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک اس پہ ہمیں بار بار چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، جہاں تک سعودی انویسٹمنٹ کی بات ہے پیٹرو کیمیکل میں، وہ بہت بڑی ایک فیوچرسٹک ہماری ایک ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس کو تقریباً 4 سال لگ جاتے ہیں ایک ریفائنری کو انسٹال کرتے ہوئے اگر آج شروع ہوتی ہے. تو اس کا جو فائدہ ہے وہ تو ہمیں فیوچر میں انشاءاللہ ملے گا، اور انشاءاللہ یہ ہونا چاہیے. اس سے ایون سعودی عرب کو بھی بہت فائدہ ہے، کیونکہ وہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ وہ بہت بڑا ایکسپورٹر ہے چائنا کو آئل کا، تو کروڈ آئل بھیج رہے ہیں.
تو اگر یہاں ریفائنری لگتی ہے تو پھر وہ یہاں سے وہ پھر جو ریفائنڈ آئل ہے یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں پروڈکٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی وہ چائنا کو دے سکتا ہے. تو اس میں سعودی عرب کا بہت بڑا فائدہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یہ ریفائنری آف شور لگنی تھی, پھر اس کے بعد سعودی عرب نے کہا ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسے گوادر کے اندر لگائیں گے. اسی لیے اب میرا ذاتی خیال ہے کہ اس ریفائنری کے علاوہ سعودی عرب ایک اور پروجیکٹ لے کے آئے گا, وہ آف شور ریگنگ کا ہے جو کہ پینڈ ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ ہماری ڈیولپمنٹ ہے جو کہ انشاءاللہ ہمیں فیوچر میں فائدہ دیں گی. اس وقت جو ہمیں ایک ہوتا ہے کہ ہم سٹارویشن کا شکار تھے, اس میں جو ہمیں سپورٹ ملی ہے سعودی عرب سے اور چائنا سے اور IMF سے جو ہمیں کوشن ملا ہے وہ اس بات کا یعنی کہ کلیئر کرتا ہے کہ اب دنیا کے جتنے بھی ممالک کہہ لیں یا لینڈرز کہہ لیں ان کو اب یہ یقین ہے کہ عمران خان از اے بائی گون ڈے, وہ اب کسی طریقے سے غنڈہ گردی کر واپس نہیں آ سکتا ہے. اچھا اس میں پھر میں ایک اور بات کروں گا کہ انشاءاللہ جو ایک فیصلہ ہونا ہے, ایک انتہائی امپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوسٹنگ ہونی ہے, جب وہ ہو جائے گی تو کلیئرٹی اور آ جائے گی, مزید ہو جائے گی. اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ فرانس کی 3 کمپنیاں, فرانس کی میجر 3 کمپنیاں ہالٹ پہ ہیں, اور انشاءاللہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو ٹھیک رکھے. میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو نومبر کے اینڈ میں یا دسمبر کے شروع میں جو یہ 3 کمپنی ہیں فرانس کی, ان کی بھی انویسٹمنٹ آپ کو پاکستان میں نظر آتا ہے. صحیح ہے. دیگر ممالک بھی انٹرسٹڈ ہوں گے. اعظم صاحب آپ اس کو کیسے کنکلیوڈ کریں گے, کیونکہ دیگر ممالک کو بھی میدان میں آنا ہوگا ابھی, اور اب اگر ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر شروع ہوگا, کام شروع ہوگا, ثمرات آنے شروع ہو جائیں گے, تو پھر دیگر ممالک بھی اس میں انٹرسٹ ضرور لیں گے. جی سب سے پہلے تو پرائم منسٹر کا جو دورہ ہے چین کا اوورآل اس پہ غور کریں تو بڑا ایک کامیاب اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے مفید وہ دورہ تھا, جس کے اندر انہوں نے بڑے ایفیکٹو جو پروجیکٹس ہیں پاکستان کے لیے جو فیوچر کے لیے, ان کے حوالے سے انہوں نے اس کو ایڈریس کیا اور اسی پہ فوکس کیا. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی اکانومی اس وقت بھی بڑی مشکل میں ہے. بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں, لیکن گورنمنٹ کی انتھک محنت, وہ سولنگی صاحب نے درست اشارہ کیا ہے, جو پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام مشروط ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اگر سیاسی طور پر استحکام نہیں ہوگا تو آپ کی معیشت بھی نہیں سنبھل پائے گی. اب آپ نے اس سال میں تقریباً $30 بلین آپ کے لیے پیبل تھے, اور اس گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا اتنے بڑے ٹاسک کو پورا کرنا, ملک بھی چلانا ہے, پیسے بھی ادائیگیاں بھی کرنی ہیں, جو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہیں, بینکس ہیں, ان کی اس کو کیسے لے کے چلے. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہمارے ریزرو شارٹ تھے اس کو پورا کیا, پھر IMF کے ساتھ ڈیل میچور کی, اس کے بعد جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے اچھی خبریں آنا شروع ہوئیں, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر پیبل ایک بہت بڑا ہمارے اوپر پریشر تھا, اس میں سے کچھ قرضے ہمارے وہ ریشیڈول ہو گئے, کچھ قرضے جو ہیں نا ان کے حوالے سے نیگوسیشن چل رہی ہیں. کم از کم وہ جو 30 بلین کا ایک پریشر تھا اس کو تھوڑا کم کیا, جس کی وجہ سے جون تک ہمیں یہ امید ہے کہ ہم چیزوں کو سموتھ لے کے آگے چلے جائیں گے. لیکن یہ کوئی مستقل حل ابھی تک نہیں ہو پایا. یہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگ ٹپانا, یہ ابھی تک ہم ڈنگ ٹپا رہے ہیں. اس کا مستقل حل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی طور پر ایک استحکام آئے, اور ہم جو فورن انویسٹر ہے, جو انڈسٹریلسٹ ہے, اس کو پاکستان کی طرف مائل کر پائیں. ابھی ہمارے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے, انتشار کو دیکھتے ہوئے, کوئی سرمایہ کار پاکستان کا رخ نہیں کر رہا. جب تک اس کو شیورٹی نہیں ہوگی اس کے بزنس کی اور اس کی لائف کی, ہم سیکیورٹی ایشورنس نہیں دیں گے, وہ کیسے پاکستان میں آ پائے گا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں فوری طور پر ہمیں ایکسپورٹس بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم نے فوری طور پر اپنی اکانومی کو سنبھالنا ہے, اس کو سہارا دینا ہے, تو جب تک ہماری ایکسپورٹس انہانس نہیں ہوں گی تب تک مشکل آ جائے گی. اور دیکھیں ہماری جو انرجی کا ایک کرائسس آیا, اس کے ساتھ ہماری جو بجلی کی پرائسز یہاں پہ بڑھی ہیں, اس کی وجہ سے ہماری جو چھوٹی انڈسٹری تھی, خصوصاً جو کاٹیج انڈسٹری تھی, وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے. اس پہ ہمیں دوبارہ اس کو غور کرنا پڑے گا کہ ان لوگوں کو سہولتیں دینے پڑے گی. جس طرح کسانوں کے لیے حکومت نے ایک بہت اچھے پیکج کا اعلان کیا ہے, میرا خیال ہے اس انڈسٹری کو سنبھالا دینے کے لیے بھی ایک پیکج دینا پڑے گا, تاکہ
उनकी प्रोडक्शन जारी रहे और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ पाए। और एक्सपोर्ट बढ़ाने में सबसे बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं हमारी एम्बेसीज जो मुख्तलिफ मुल्कों, वहाँ पे हमारे कमर्शियल अटैचीज, क्योंकि मैंने बाहर के जो मेरा अपना एक रिसर्च है, मैंने देखा है, ठीक है, कारोबार, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स जितने भी हैं, इनको अगर मौके फराहम किए जाएंगे और ये अपने जो दिलचस्पी है वो पाकिस्तान में कारोबार करने में लगाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की ज़रूर करेगा। और इसके लिए हम भी दुआ गो हैं कि पाकिस्तान इसी तरह से तरक्की करे और जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ मिलकर चले। शरीला साहिबा आपका, मुद्रा सोलंकी साहब, सजाद अनवर साहब, आगा इकरार हारून साहब और आजम चौधरी साहब, आप सबका शुक्रिया। नाज़रीन, अगले हफ्ते दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।